बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। नाज़रीन, मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ मैं से इसमें मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसा कि पता है कि आपको मालूम है कि काफ़ी दिनों में मैं वीडियो जो है वो बनवा कर अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरी आपके आगे इल्तिमास है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो मेरा कैमरा मैन है चौधरी खावर, तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को जो है वो आगे शेयर करें जो भी है। और जो है वो खाबर चौधरी साहब का जो चैनल है उसमें जो भी वीडियो है वो भी आप सेलेक्ट करके दूसरों तक शेयर करें। जो मेरा ये कैमरा मैन है, ये कैमरा मैन तो ये भाई भी है और हकीकतन में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये रोजाना बेचारा जो टाइम कमो पेश जो है ये 2 घंटे या 1.5 घंटा जो है वो मेरे चैनल को दे रहा है और इसको वीडियो को काट करता है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर फरमाए और आप लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल इज्जत जज़ाए खैर फरमाए जो हमारे साथ आमद जा रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा तो उस शख्स के नामा इमाल में एक किरात का अजर लिखा जाएगा। तो सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक किरात का मतलब क्या है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक किरात का मतलब कि एक ओहद पहाड़ जैसा, यानी कि ओहद पहाड़ का सवाब मिलेगा के बराबर होता है। सल्लु अला हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम्दो सना के बाद मैं तमाम उम्मत मुसलमा अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को और बच्चों और बूढ़ों को बड़ी मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और एक और अर्ज करूंगा सलाम अर्ज करने के बाद कि दुआ फरमाए कि जो आज की वीडियो में स्क्रीन में जो भी बयान करूं वो हक सच बयान करूं और इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए रब्बे खालिक़े कायनात और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आज मैंने सारा दिन मौजू के ऊपर गौर किया तो मेरे टेलीपैथ में, मेरे जहन में, मेरी सोच में
یہ بات آئی کہ آج کا موضوع سخن یہ ہونا چاہیے کہ جو کثیر تعداد میں پایا جاتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو ہم معاف نہیں کرتے، تو اگر معاف کر دیتے ہیں تو دل سے ہم وہ بغض نہیں نکالتے، دل سے ہم وہ غصہ نہیں نکالتے۔ تو آج پھر میں نے اس بات پہ تائید کیا کہ آج کا موضوع کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہماری اصلاح ہو، اور ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے یہ ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو، بات ایک ہی ہے۔ تو میں نے بڑے غور و فکر کے بعد پھر میری نظروں میں ایک روایت گزری جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جس نے جادو کیا تو اس کا نام تھا عاصم ولید۔ تو جب جادو ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہو گیا، تو پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاف فرما دیا، اس سے بدلہ نہیں لیا، اس شخص سے کوئی تنازع نہیں بنایا، بلکہ اس شخص کے ساتھ اخلاق کا پیکر پکڑا، اس کو اپنی اخلاقیات دکھائی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرمائی، بلکہ بدلہ نہیں لیا۔ تو آج کل ہوتا کیا ہے، پایا کیا جاتا ہے، دیکھا کیا جاتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا تنازع ہو تو وہ چھوٹے سے تنازع سے ہم بہت دل میں محل برائیوں کے بنا لیتے ہیں، اور بہت سے محل ذہن میں برائیوں کے بنا لیتے ہیں، بہت سی نفرتیں پیدا کر لیتے ہیں، اور اس نفرت کی انگار ہم کے اندر جب پیدا ہوتی ہے تو عزیزان محترم اس میں نقصان کیا ہوتا ہے ایمان کا، اس میں نقصان کیا ہوتا ہے اتحاد کا، اس میں نقصان کیا ہوتا ہے یقین کا، اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم شریعت مطالعہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر وہ نبی جس کے اوپر اللہ کا کرم، جس کا ذکر میرے محبوب کا اللہ نے فرمایا، جس کی عزت کی جو پہچان کرائی میرے رب نے، جس کا اعلان عزت کا کرنے والا میرا رب، اور اس محبوب کا یہ طریقہ ہے، اور جس کی امت میں سے ہے اس محبوب کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، اور جس کی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جس محبوب کی اطاعت کرتے ہیں، اس محبوب کا یہ طریقہ ہے، جس محبوب کے نام کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، اس محبوب کا یہ طریقہ ہے، یہ عالم ہے، تو پھر ہم کس بات کی مولی ہے کہ ہم کیوں ایسا کام کر لیتے ہیں؟ اور میں نے دیکھا ہے بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو اس بات کو پڑھ لیتے ہیں، آیاتیں بھی گزری ہوتی ہیں ان کی نظروں میں، سنی بھی ہوتی ہے، پھر بھی ہم اگر ایسا عمل کرتے ہیں تو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے، کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ آئیے میں بتاؤں کس کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے تکبر کیا تھا، جب تکبر کیا تو میرے خالق کائنات نے اپنے محبوب کی اوپر محبوب کی امت کے لیے یہ ناز کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ تم بھاگ جاؤ، جب تم جو کرو گے لیکن وہ لوگ نہیں کریں گے جو میرے محبوب کی امت سے، جو میری محبوب کی عمر میں سے ہوں گے، اور ان کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں گے، ان کی سوچ کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں گے، ان کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں گے، ان کی صورت جیسے زندگی بسر کرنے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب شیطان نے تکبر کیا تو رب نے کس بات پہ ناز کیا کہ جو میرے محبوب کی امت ہوگی نا، جو میرا محبوب ہے، جو میرا پیارا بہت پیارا ہے، تو اس بات پہ ناز کیا۔ اب ہم نے خود اس بات کا محاسبہ کرنا ہے کہ ایک بات کا ہم ناز رکھنے کے لیے کسی عام انسان کی ایسی بات مان لیتے ہیں تو وہ ہم عمل کر لیتے کہ نہیں بھائی
اگر ہم نے فلاں شخص کی بات نہ مانی ہماری عزت نہیں رہے گی، اگر فلاں چودھری کی بات نہ مانی ہماری عزت نہیں رہے گی، اگر ہم فلاں ایم پی اے کی بات نہ مانی ہمارا جو ہے وہ ہمارا کردار جو ہے کریکٹ کیا جائے گا، ہمیں اذیتیں دی جائے گی، اگر ہم فلاں علاقے کے چیئرمین کی بات نہ مانی تو ہمیں جو ہراسمنٹ کیا جائے گا۔ ارے بھائی ہماری سوچ کہاں چل گئی، کہاں آ کر رک گئی؟ اگر ہمارا اتفاق ہو جائے اللہ کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ تو پھر ہمیں خوف اللہ کا رکھنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے طریقے پر زندگی بسر کرنی چاہیے، ان کے طریقے کے مطابق ہمیں سوچ رکھنی چاہیے، ان کے طریقے کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، ان کے طریقے کے مطابق ہمیں بیٹھنا چاہیے، ان کے طریقے کے مطابق ہمیں ہر کام کرنا چاہیے۔ جو میرے نبی نے اخلاق رکھا ہمیں بھی اس طرح کا اخلاق پیدا کرنا چاہیے، جو میرے نبی نے محبت کی اسی طرح ہمیں بھی محبت لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اتفاق کرنا چاہیے، پھر جا کر ہم اس شیطان کو بغا سکتے ہیں اور اس ناز کو پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ رب نے ناز کیا، رب نے ناز کیا اس بات کی، یہ قرآن میں دلیل ہے اس بات کی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جادو کرنے والوں کو معاف کر دیا، بلکہ ایک روایت ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، خوف و ہراسہ پھیلا ہوا ہوگا، مگر جو مومن ہوں گے ان کو تو ناز ہوگا کہ ہمیں جنت تو ملنی ہے، تو جنہوں نے غلطیاں کی ہوں گی ان کو خوف ہوگا، مگر ہوگا کیا کہ ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جو آج کل اس دنیا میں ہمارے اندر نہیں پایا جاتا، جو ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ عمل کیا ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر کسی کو معاف کیا ہوگا، خواہ اس نے اپنے پڑوسی کو معاف کیا ہوگا، خواہ اس نے اپنے بھائی کو معاف کیا ہوگا، خواہ اس نے کسی محلے دار کو معاف کیا ہوگا، خواہ کسی کو بھی وہ معاف کیا ہوگا، خواہ وہ یہودی بھی ہو تو ان کو بھی معاف کیا ہوگا۔ باقی روایتوں میں آتا ہے کہ جن یہودیوں نے میرے نبی کو زہر دی، میرے محبوب کو زہر دی، ملوم ہونے کے بعد بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں کو معاف کر دیا۔ اب میں اس بات پہ سوال کرتا ہوں اپنے سے بھی آپ لوگوں سے بھی کہ میرے محبوب نے زہر دینے والے کو معاف کر دیا تو ہے یہودی، اور ارے بھائی ہم سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علم بھی ہوتا ہے کہ فلاں شخص یہ مسلمان ہے، علم بھی ہوتا ہے ہمارا پڑوسی مسلمان ہے، علم بھی ہوتا ہے ہمارا بھائی مسلمان ہے، علم بھی ہوتا ہے ہمارے یہ عزیز و کارم مسلمان ہے، علم بھی ہوتا ہے اس بات کا یقین بھی ہوتا ہے کہ تصدیق بھی ہوتی ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا پھر بھی ہم ان کو معاف نہیں کرتے۔ تو میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے اس روایت سے ثابت کرتا ہوں کہ میرے محبوب کا طریقہ یہ ہے کہ یہودی نے زہر دی تو میرے آقا نے ان کو معاف کر دیا اور اس کا مطالبہ زہر دینے والے کے ساتھ نہیں کیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کیا اس یہودی نے کلمہ پڑھا تھا؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کیا اس یہودی نے کوئی بہت بڑا کام کیا تھا، اسلام کا کوئی کام کیا ہوا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ تو یہودی تھا۔ تو پھر میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، روایتوں میں پڑھا ہے، مختلف روایاتیں ملتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کو جب معاف کرتے تھے تو یہودی کلمہ بھی پڑھ لیتے تھے، اسی عاجزی پہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو آج ملک کے اندر فتنہ پھیلا ہوا ہے تو ہم اس فتنے میں شامل ہیں، تو اگر ایسی سوچ لینا چاہتے ہو یا بنانی چاہتے ہو تو دعوت اسلامی میں شامل ہو جائے۔ اس میں ایسی سوچ بنائی جاتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کا مبلغ ہو تو تجربہ کر لینا کہ وہ
اس چیز کا عذر نہیں بنائے گا، وہ آپ کے ساتھ اختلافی مسائل نہیں بنائے گا، کیونکہ مرد کلندر کی نگری سے وہ تربیت نہیں ہوتی ہے، وہ ولایت کی نگری سے تربیت نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہ میرے محبوب نے، میرے آقا نے، ہم اس آقا کو جب مہینہ آتا تو میلاد مناتے ہیں، بڑی دھومیں مچاتے ہیں، اور اگر ہم اس کے نام پہ اتنی دھومیں مچاتے ہیں، میلاد کراتے ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آپ میلاد نہ کرائیں، مگر طریقہ میرے مصطفیٰ کا پکڑ لیں تو میرا اللہ آپ کو بخش دے گا، میرا اللہ آپ کے اوپر راضی ہو جائے گا۔ آپ میلادوں میں جنڈیاں نہ لگائیں، مگر محبوب کے طریقے کے مطابق اپنی سوچ بنا لیں تو میرا اللہ آپ کے اوپر راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم دیکھا جاتا ہے بازاروں کو سجاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے ہم گڑیوں کو سجاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، ٹھیک، سجاتے ہیں، ٹھیک، میلاد مناتے ہیں، ٹھیک، اس پہ اعتراض نہیں ہے، مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بازاروں کو سجاتے ہیں تو اپنی روحوں کے اندر یہ بھی میلاد سجائے کہ میرے محبوب نے یہودی کو معاف کر دیا، اپنی آنکھوں میں یہ سما میں یہ بھی سجائے، اس کرینے کو، اس کے ادب کے کرینے کو یہ بھی سجائے کہ جس محبوب کا ہم میلاد منا رہے ہیں اس محبوب کا طریقہ کیا تھا، اخلاق کیا تھا۔ بڑے بڑے عالم دیکھے ہیں، بیانات کرتے ہوں گے، دیکھا جائے گا تو پریکٹیکل دیکھا پایا جاتا ہے، ایسا عمل جو ہے وہ نہیں پایا جاتا جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ دیا، کیسے زندگی بسر کی، کیسا اخلاق کا پیکر دکھایا، بتایا کیا کہ یہودی کو معاف کر دیا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے عہد کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ اعلان کیا جائے، وہاں عرض کی جائے گی مالک و مولا اعلان کس چیز کا کیا جائے؟ تو میرا اللہ ارشاد فرمائے گا کہ بھی اعلان کرو کہ جس نے دنیا میں رہ کر دوسروں کو معاف کیا میری رضا کے لیے، جس کا اجر میرے پاس ہے، جس نے میری رضا کے لیے معاف کیا، مجھے خوش کرنے کے لیے معاف کیا اور میری ذات کے لیے معاف کیا، میں اللہ تم کو حکم دیتا ہوں مناتی کرو تو وہ لوگ سب جنت میں چلے جائیں، وہ لوگ سب جنت میں چلے جائیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، صرف معاف کیا، نماز کا سوال نہیں ہوا اس وقت جناب پہ، قرآن کا سوال نہیں ہوا، وہاں حج عمرے کا سوال نہیں کیا گیا، وہاں کوئی سوال نہیں کیا گیا، حقوق العباد کے معاملے میں زمرے میں ہی یہ دیکھا گیا کہ جس نے میرے انسان پیدا کیے کے ساتھ دوسرے انسان نے اچھا سلوک کیا ہو، تو اس روایت کا نقطہ ظاہری بتا رہا ہے، اس حدیث مبارکہ سے، اس روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم کسی کو اگر دنیا میں رہ کر معاف کر دے، دل سے معاف کر دے، ذہن سے معاف کر دے، سوچ سے معاف کر دے، خیالوں سے معاف کر دے، اور جب تم معاف کر دو گے تو میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن اس کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جاؤ کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر معاف کیا۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ سب تمام عالم دینوں سے پوچھ لیں، تمام مکتب کے عالم دینوں سے پوچھ لیں، یہ سبھی آپ کو بتائیں گے تو اللہ تو عالم الغیب ہے، تو وہاں قیامت والے دن پھر کیا ضرورت پڑ گئی اعلان کروانے کی؟ اس لیے ضرورت پڑ گئی کہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، پھر اس وقت بھی علم ہے کہ فلاں وقت اس شخص نے یہ کیا، مگر وہ اعلان اس لیے
किया जाएगा कि वो लोग इस बात में गम करें कि हमने दुनिया में रहकर जो छोटी नेकी समझी थी, जिसको इबादत नहीं समझते थे, जिसकी इबादत नहीं, जिसको हम इबादत मानकर नहीं करते रहे, ये तो सबसे बड़ी इबादत का सबूत हमें अब मिल रहा है। हाय अफसोस, हमने दुनिया में रहकर पड़ोसी को माफ क्यों नहीं किया? हाय अफसोस, हमने दुनिया में रहकर अपने भाइयों को माफ क्यों नहीं किया? हाय अफसोस, हमने दुनिया में रहकर अपने छोटे तबके वाले को क्यों नहीं माफ किया? आज दांतों में केस लगा है, 95% नहीं बल्कि 100% केस अदा और बस्ती में लगे हुए हैं। हम क्यों बोल गए कि अदालत एक मेरे खाके कायनात के लिए है? हम क्यों बोल गए कि अदालत जज हमारा रब होगा और वकील हमारा मुस्तफा होगा? वकील जो होगा वो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। क्यों कि वकील वो हमारे लिए इसलिए तैयार किए गए कि अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल इज्जत ने हमारे ऊपर उनको महबूब बताकर एहसान किया। रब्बे खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि मैंने कुरान अता किया तो एहसान नहीं किया, मैंने जमीन बनाई एहसान नहीं किया, मैंने अर्श बनाया एहसान नहीं किया, मैंने फलक बनाया एहसान नहीं किया, मैंने सितारे बनाए एहसान नहीं किया, मैंने ओहदे दिए एहसान नहीं किया, मैंने जिंदगी दी एहसान नहीं किया, मैंने कुछ भी सब कुछ अता करके एहसान नहीं किया। मौला फिर किस बात का एहसान किया? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने महबूब को अता करके तुमके ऊपर सार कर दिया। कुरान भी बताया, कुरान भी दिया, कुरान अता भी किया, तो फिर भी एहसान नहीं किया। जब मैंने अपना महबूब दे दिया, जब मैंने अपना महबूब अता कर दिया कि मुझे बहुत ही प्यारा है, मैंने वो एहसान किया क्योंकि मेरे रब को ये बहुत महबूब चीज है। तो मेरे भाई वो वकील होगा क़यामत वाले दिन, मेरा महबूब वकील होगा। तो क्या बात ये हो रही थी कि कोई चौधरी हमें कह दे कि तुमने फलां को माफ कर देना, हम छट हो जाते हैं। कोई एमपीए मैंने कह दे, हम छट हो जाते हैं। कोई हाकिम कह दे, कोई जालिम बादशाह कह दे कि हम छट हो जाते हैं। थाना कचहरी वाला हमें कह दे, हम छट हो जाते हैं। भाई इस बात हम क्यों नहीं छट होते कि क़यामत वाले दिन जब रब होगा तो महबूब वकील होगा, तो हमें नोश नहीं होगी कि हमारा महबूब बताता रहा इखलाक का दामन पकड़ो, सलूक का दामन पकड़ो, मोहब्बत का दामन पकड़ो, हाँ शरीयत का दामन पकड़ो, तरीकत का दामन पकड़ो, हकीकत का दामन पकड़ो, हाँ हक तलफी ना करो। यकीन माने कि मैं महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर शान बयान करता रहूं तो क़यामत भी आ जाएगी, क़यामत खत्म हो जाएगी, समुद्र का पानी खत्म हो जाएगा। जिस दुआ में कलम डालकर लिखो वो दुआ खत्म हो जाएगी, वो स्याही खत्म हो जाएगी, कलम टूट जाएगी, मगर मेरे महबूब की शान क़यामत के बाद भी खत्म नहीं होने वाली और इस दौर में भी खत्म नहीं होने वाली। मैं दाव तो फिक्र देता हूं कि हमें हर काम वो करना चाहिए कि जो मेरे महबूब ने किया। मैं दाव तो फिक्र देता हूं कि मिलाद मनाने से पहले अपने अंदर को मिलाद बनाओ, फिर उस खुशी का इजहार करो, फिर बताना कि मदीने वाला आपको रातों में ख्वाबों में आके मिलता है या नहीं मिलता। हज उम्रा करने से पहले जिन जिन लोगों के साथ हज तलफियां की हैं उनसे माफी मांग लो, मगर अल्लाह के खौफ से, जैसे दुनिया के डर से नहीं, अल्लाह के खौफ से। हर काम करो अल्लाह के खौफ से, नमाज पढ़ो अल्लाह के खौफ से, और किसी को माफ करो अल्लाह के खौफ से, किसी के साथ ताबड़ करो अल्लाह के खौफ से, किसी की माली मदद करो अल्लाह के खौफ से, किसी के साथ मोहब्बत करो अल्लाह के खौफ से, किसी के साथ सलूक करो अल्लाह के खौफ से, और किसी के साथ कोई भी सलूक करो अल्लाह के खौफ से। तो जब अल्लाह का खौफ आपके अंदर आ जाएगा, आप मैं यकीन और दावत के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि हम वो तरीका इस्तेमाल करेंगे जो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बनाया, जो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका दिया, जो कर दिखाया फिर बताया। हम क़यामत वाले दिन ये नहीं कह सकते कि या अल्लाह हमें इस बात का इल्म नहीं था, बल्कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि क़यामत का दिन होगा तो इंसान की आंखें गवाही देंगी,
انسان کی زبان گواہی دے گی، انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے، انسان کے قدم گواہی دیں گے، انسان کا ہر حصہ گواہی دے گا۔ تو ذرا سوچے، اللہ کا خوف ایک سائڈ پہ، مگر یہی خوف خدا ہے کہ قیامت والے دن ہماری آنکھیں ایویڈنس ہوں گی، قیامت والے دن ہمارے ہاتھ ایویڈنس ہوں گے، قیامت والے دن ہماری زبان ایویڈنس ہوگی، قیامت والے دن ہمارے جسم کا لو ایویڈنس ہوگا۔ اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ برا ارادہ کر رہے ہیں، تو ہمارا دل یہ جا کر گواہی دے گا، یا اللہ اس شخص نے فلاں ٹائم فلاں وقت یہ برائی سوچی تھی، یہ ارادہ کیا تھا۔ تو جب ہم اچھا کام کریں گے تو پھر کیا گواہی ملے گی کہ یا اللہ اس شخص نے اس قدموں میں چل کر جا کر کسی کو معاف کیا تھا۔ یہ غرور، یہ تکبر دنیا میں رہ جانا ہے، دنیا میں رہ جانا ہے۔ میں ہر بات پہ، ہر مسئلے پہ یہ خلاص میں کہتا ہوں کہ غرور تکبر جو ہے دنیا میں رہ جانا ہے۔ صرف ساتھ اعمال جائیں گے، ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق جو زندگی بسر کی ہوگی وہ جائے گی۔ تو جب جائیں گے تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آج پھر بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ جب ہمیں کو دفنانے کے لیے جائے گا تو میں ایک بات آپ کو بڑی حربل بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم مر جائیں گے نا تو ہوگا کیا؟ کسی کا باپ اگر ڈی پی او ہوگا تو کسی کا باپ آفیسر ہوگا یا کسی کا باپ ایم پی ایم ایل اے ہوگا، جنازے میں تو لوگ گاڑیاں لے کر آ جائیں گے، ہم کہیں گے ہاں یہ جلدی ہے، مگر بات تو وہاں ہوگی جو بیچارہ ڈھائی گھر کی قبر میں ہوگا تو معاشر کا معاملہ اس کے ساتھ چل رہا ہوگا۔ تو کیا ہم نے نہیں مرنا؟ بھائی ہم نے نہیں مرنا، کیا ہم گرنٹی لے کر آئے ہیں؟ کیا ہم وہ ایک لفافہ لے کر آئے ہیں کہ یا ہمارے پاس وائلنٹ ہے اس بات کا کہ ہم نے نہیں مرنا؟ جب موت کا خوف تم اپنے اندر ڈالو گے تو پھر تم رب سے بھی ڈرو گے اور اس کے رسول کی رضا سے بھی ڈرو گے، اس کی رسول کی رضا بھی نہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو یقیناً جو پڑھا ہے اس کو بھی پتا ہے، جس نے نہیں پڑھا اس کو بھی پتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو سب کو پتا ہے میرے آقا کی یہ زندگی ہے۔ میری ریکویسٹ ہے، میری التجا ہے کہ آج سے یہ موضوع سے یہ ثابت میں کرنا چاہتا تھا کہ زندگی میں کسی کو معاف کر دینا اجر ہے، کسی کے ساتھ صلح رحمی کرنا اجر ہے، کسی کے ساتھ بغیر مطلب کے ساتھ محبت رکھنا اجر ہے، اور کسی کو رائے رستے پہ لانا اجر ہے، کسی کی ضرورت پوری کرنا اجر ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، دوسروں کے ساتھ سلوک اچھا رکھنا یہ اجر ہے، اور کسی کے ساتھ مالی امداد کرنا چھپ کر یہ بھی اجر ہے، اور کسی کے ساتھ اچھائیاں کرنا، اچھا پن کرنا یہ بھی اجر ہے۔ کسی کا کوئی کوشش کرے کہ کوئی غریب بیمار ہو جائے تو اس کے گھر میں بڑھ چڑھ کر جایا کرو، کیونکہ میرا نبی غریبوں کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ میرا نبی عہدوں کو نہیں دیکھتا تھا، میرا نبی مقامات کو نہیں دیکھتا تھا، میرا نبی جو کسی کے سیاستدانوں کو نہیں دیکھتا تھا، میرا نبی جو ہے وہ دیکھتا تھا کہ میرے رب کا کیا فرمان ہے اور میرا عہدہ کیا ہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ تو میرے محبوب کے متعلق اگر آپ پڑھ لیں تو اگر نہیں پڑھا تو جائیں عالم دینوں کے پاس، ان سے سوال کریں کہ جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں ان کا طریقہ کیا، وہ طریقہ بنائیں۔ یار نہیں آتی تو میں نے دیکھا ہے کیمرہ مین صاحب، میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، 11ویں شریف کا جب دن آتا نا تو ہوتا کیا ہے، دودھ نہیں ملتا، کیا بھی یار نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ غور کریں کہ یارویں والا جس کے صدقے پیدا ہوا وہ 12ویں والے کے صدقے پیدا ہوا۔ پہلے 12ویں کو مان، پھر 11ویں کی طرف آ، پھر 11ویں کو مان، پھر تم ولایت پہ آؤ، پھر جا کر تمہارے پر رب راضی ہوگا۔ دودھ نہیں ملتا، کیا ہے دودھ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے ایسے شخصوں کو، دودھ والوں کو دیکھا تو جو سارا مہینہ پانی ڈالتے ہیں تو پانی ڈال کر ملاتے اور بھی
کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان لوگوں کا عدالتوں میں کیس چل رہا ہوتا 302 کا، کسی کو معاف نہیں کر رہے، میرے محبوب نے تو معاف کیا. تو یار ان کا دن آتا تو وہ میں نے دیکھا آنکھوں سے لڑکانے کچہریوں میں دیکھا ہے. میں نے دیکھی بات کر رہا ہوں کہ جی فلاں شخص نے گالی نکالی، تماچا مارا، حوالات میں گئے، پھر تھانے میں جا کر آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک گالی کے بدلے ہم کیا کرتے ہیں؟ تھانے میں ہمیں کئی گالیاں نکالی جاتی ہیں، کچہریوں میں گالیاں نکالی جاتی ہیں، ہماری بیوی بہنیں، ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہمارے ماں باپ عدالتوں میں ذلیل ہوتے ہیں. وہ الگ بات. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ محبوب کا طریقہ نہیں ہے. میرے محبوب کا تو یہ طریقہ ہے معاف کر دینا. تو پھر دیکھا کہ وہ جی ہاں جی یہ 11ویں آ گئی، 11ویں کا ہم 11ویں منا رہے ہیں، تو 11ویں والے کی تاریخ پڑھو، سرکار غوث اعظم رحم اللہ کی تاریخ پڑھو، داتا علی حجویری سرکار رحم اللہ کی تاریخ پڑھو، بابا فرید گنج سرکار رحم اللہ کی تاریخ پڑھو، اور سلطان سرکار رحم اللہ کی تاریخ پڑھو، سعدی سرور سرکار رحم اللہ کی تاریخ پڑھو، کرما والے شریف سرکار رحم اللہ کی تاریخ پڑھو. میرے اطار حاضر موقع میں مرشد اطار ہیں، ان کا طریقہ دیکھو، پھر بات کرو، پھر بتانا کہ ان کے طریقے کیا ہیں. پھر محاسبہ کریں ہم، جس میں میں بھی شامل ہوں. ہمیں مناسبہ کرنا چاہیے، پھر بات کرنی چاہیے، پھر قدم اٹھانا چاہیے، پھر سیجوں میں بیٹھ کر تقریریں کریں، پھر جا کر اپنے آپ کو حاکم مانیں، پھر گمان کریں. گمان ہو تو ایسا ہو کہ جیسا میرے مرشد اطار کا ہے کہ میں مرد کلندر حیات ہے. آپ دیکھیں جا کر اتنے برون ملکوں میں دعوت اسلامی پھیلی، اب مت یہ کوئی فتوا لگا دے اس بات پہ، کمنٹس دے دے کہ یہ مولوی جماعت تاریخ ہے جن کا یہ یوٹیوب چینل ہے تو اس لیے اپنے پیر کی شان کر رہا ہے. نہیں، میں تو مشترکہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، جو محبوب کی اطاعت کرے وہ میرے لیے اللہ کا ولی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے اللہ کا ولی ہونا چاہیے. رب خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، کہ ان لوگوں کے راستے پہ لگ جاؤ جن کے اوپر میں نے فضل کیا، ان لوگوں کے راستے پہ لگ جاؤ جن کے اوپر میں نے اپنا انعام عطا کیا. تو انعام کن لوگوں کے اوپر ہے؟ میں روایت سناتا ہوں، میں نے کتابوں میں مختلف کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا گروہ زیادہ ہو، جس کا گروہ زیادہ ہو، جس جماعت کا گروہ زیادہ ہو، وہ جماعت حق اور سچ ہے. آپ خود ہی مناسبہ کر لیں کہ داتا علی حجویری والی جماعت حق سچ میں ہے، بابا فرید گنج والی جماعت حق سچ میں ہے، غوث اعظم والی جماعت حق سچ میں ہے، صابر بیا سرکار کی جماعت حق سچ میں ہے، مولانا نور محمد سرکار مولا کی جماعت حق سچ میں ہے، بابا شرپور بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت حق سچ میں ہے. ٹھیک ہے، پیر افضال شاہ سرکار مولا پیر افضال شاہ صاحب کی جماعت حق سچ میں ہے، بابا سخی سرور سرکار رحم اللہ کی جماعت حق سچ میں ہے، کرما والے شریف سرکار کی جماعت حق سچ میں ہے. جماعت تو ایک ہی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کی اطاعت کرو. یہ سب ولی کیسے بنے، کیسا مقام پایا کہ انہوں نے محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی، تعلیمات دی، اور ان کی طریقے پڑھ لیں. یہ محلوں میں بھی نہیں ہوتے تھے تو پھر بھی رات کو یاد کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے. ہمیں ہر پل شکر ادا کرنا چاہیے. آج سے موضوع شکر سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں زندگی جو ہے وہ ایسی بسر کرنی چاہیے جو میرے اللہ کے رسول کو پسند آ جائے. زندگی ایسے بسر کرنی چاہیے، ایسے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے جیسے میرے محبوب نے زندگی گزاری، پھر ان کے چاہنے والوں نے جیسے زندگی گزاری. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حقیقی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے. 11ویں منانے سے پہلے اپنے من کو 11ویں بناؤ، 12ویں منانے سے پہلے اپنے من کو 12ویں بناؤ، اپنی زبان کو 12ویں بناؤ، اپنی سوچ کو 12ویں بناؤ،
اپنے دل کو بارگی بناؤ، یعنی کہ رسول اللہ کی محبت کے ساتھ دل کو مال و مال کرو، آنکھوں کو رسول اللہ کی محبت کے ساتھ مال و مال کرو، سیرت کو مال و مال کرو، سوچ کو مال و مال کرو، محبوب کے طریقے کے مطابق اپنے ذہن کو بناؤ، محبوب کے طریقے کے مطابق اپنی سوچ کو بناؤ، محبوب کے طریقے کے مطابق اپنے دل کو بناؤ، محبوب کے طریقے کے مطابق اپنا پورا چہرہ، اپنی پوری سوچ، اپنا سر سے لے کر پاؤں تک کھلیا بناؤ، پھر طریقہ استعمال کرو، پھر جا کر آپ اللہ، ہم سب اللہ کے قریب ہو جائیں گے، پھر ہمارا رب راضی ہو جائے گا، تو قیامت والے دن ہم بھی ان لوگوں میں سے اٹھ جائیں جن لوگوں کے اوپر، جن لوگوں کا اعلان کیا جائے تو وہ لوگ جنت پہ چلے جائیں، وہ لوگ جنت پہ چلے جائیں، تو پوچھا جائے گا کہ کون لوگ ہیں؟ منادی کرنے والا کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر معاف کر دیا، بغیر عزت معاف کر دیا، بغیر عزت معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اس پیغام کو، اور ہم سب کو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حقیقی طور پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ کلاس میں عرض ہے کہ اسی سوچ میں دعوت و فکر دیتا ہوں کہ ہر ضلع میں، ہر قصبے میں دعوت اسلامی کے تحت ہر جمعرات والے دن بعد نماز مغرب اجتماع ہوتا ہے، جس میں سنتوں بڑا بیان ہوتا ہے، جس میں ہمیں یہی سبق دیا جاتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی بسر کی، اخلاق کیسا تھا، پیار کیسا تھا، برتاؤ کیسا تھا، اور یقین مانے کہ میرے کہنے پہ آپ جس جگہ سے میں بیٹھ کر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں کوئی بھی ملک ہے، پاکستان میں کوئی بھی جگہ ہے، کوئی بھی ضلع ہے، تو آپ وہاں جائیں اور اجتماع میں شامل ہو کر دیکھنا، پھر مجھے ویڈیو میں کمنٹس کرنا کہ آپ نے جمال بھائی بھی اچھا کہا تھا سبق ہمیں کرنے کے لیے یا برا، تو آپ کو سکون ملے گا، یقیناً سکون ملے گا۔ شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں اپنا ٹائم تو ضائع کرے، فلاں کام چل جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو، مگر اور ایک التجا ہے کہ اس نظریے کے ساتھ اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ میری ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں، اس نظریے کے ساتھ کہ یہ پیغام کسی کے پاس جائے گا، کوئی نقطہ اندر بٹھا کر عمل کر لے، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اور لاسٹ میں یہ عرض کروں گا، یہ میرا کیمرہ مین جو ہے خاور چودھری، اس کا یوٹیوب چینل ہے جو میں کل کی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں، تو ان کو اس کے چینل کو بھی جو سبسکرائب کریں تاکہ اس کو بھی آپ تعاون کریں، اور تعاون کرنے کا آپ کا حق بنتا ہے۔ یہ بے لوس مجھے یہ ٹائم دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنہوں نے میری ویڈیو ٹائم کی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے نہیں بھی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو ہر پریشانی سے جملہ دور فرمائے، آنے والی آفتوں مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں زندگی اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے فرمان کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین 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 وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔